अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं आप मुख्तलिफ डिज़ीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी डिज़ीज़ के होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलजे, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में हम आपको आगाही फराहम करते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिज़ीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से और इसके साथ साथ उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की फ़ील्ड से, यानी कि वो मेडिकल की फ़ील्ड में रहते हुए खिदमत खल्क़ सर अंजाम देते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, यानी आजकल जो बरसात का मौसम चल रहा है और इसके साथ साथ जो सैलाबी सूरत हाल हमारे मुल्क में पैदा हो गई है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, हम इस बारे में बात करेंगे अपने डॉक्टर से। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको अपना मेहमान का तारुफ कराती जाऊँ। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ट्रस्टी मलिक अब्दुल गफ़ार सईदी, जो प्रेसिडेंट हैं सिंध के, और इसके साथ साथ मैनेजिंग कमेटी के ट्रस्टी भी हैं। तो उनको करते हैं खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से आपका ताल्लुक़ है, तो इसका मैं थोड़ा सा तारुफ खुद भी करवाना चाहूँगी कि नाज़रीन, हम बात किया कि जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी बेसिकली एक हेल्थ के शोबे में काम कर रहा है, इसी तरह मुख्तलिफ़ शोबों में भी काम करता है, यानी कि एजुकेशन का शोबा है, इसके साथ साथ लेडीज़ एंड जेंट्स ओल्ड एज होम को लुक आफ्टर करता है, ऑर्फनेज हैं, और जो लोग कफ़ालत के हिसाब से गरीब हैं उनकी कफ़ालत करता है, और बहुत सारे शोबों में अहम किरदार अदा कर रहा है। और जिस तरह अगर अल्लाह ना करे कोई कुदरती आफात का हमें सामना हो जाता है, जैसे ज़लज़ले, सैलाब, या किसी इलाके में जो है वबाई अमराज पैदा हो जाते हैं, तो उनको भी अल मुस्तफ़ा किस तरीके से मैनेज करता है। अल मुस्तफ़ा कभी खिदमत खल्क़ में पीछे नहीं रहता। इस बारे में जानेंगे अब्दुल गफ़ार सईदी साहब से। अब्दुल गफ़ार सईदी साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए, इस वक्त जो हमारे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है बारिशों के हवाले से, तो अल मुस्तफ़ा अपना किस तरह किरदार अदा कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आपने डॉक्टर साहब बताया कि अल मुस्तफ़ा सोसाइटी हेल्थ और एजुकेशन में तो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, लेकिन ख़ास तौर पे ऐसे आफात और ऐसी जो परेशानियाँ ज़लज़ले की सूरत में हों या सैलाब की सूरत में हों या बारिश से मुतासरा हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा सोसाइटी दीगर तंजीमों की तरह से पूरे मुल्क में अपने नेटवर्क की, हमारा नेटवर्क पूरे मुल्क में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल मुस्तफ़ा सोसाइटी हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही बारिश का ये सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले बलूचिस्तान में हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ बलूचिस्तान बहुत यहाँ से करीब था। लसबेला पे हमने अपना हेडक्वार्टर बनाया, उसके बाद उथल में बनाया। उथल और बेला से आगे बिल्कुल रास्ते बंद थे, पुल वगैरह टूट चुके थे, तो हमने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर उनके इश्तराक से, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमें तमाम तर सहूलियात मैसर की। हमने वहाँ उथल के अंदर अपनी टीम भेजी और वहाँ पर उस वक्त ज़रूरत थी लोगों को खाना पका के देने की, कि लोग भूखे थे, पानी था वो पका नहीं सकते थे, तो हमारी टीम वहाँ गई और वहाँ उन्होंने बाकायदा किचन बनाया, खाना पकाते थे, वहाँ पार्सल करते थे, और फिर ये नेवी के हेलीकॉप्टर के ज़रिए से वो लेके जाते थे मुख्तलिफ जगहों पे और वो वहाँ लोगों को पहुँचाते थे। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 दिन वहाँ हमारा ये पूरा ऑपरेशन चला जी। पूरे बलूचिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोस्टल एरिया जितने भी थे, पाकिस्तान नेवी ने हमारे साथ बहुत ताउन किया अल मुस्तफ़ा के साथ। उनके कमांडर साहब भी अल मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए और हाजी हनीफ़ तैयब साहब और हमारे ट्रस्टी अहमद रज़ा तैयब साहब गए, उनसे मुआहदा भी किया कि जितनी भी हम यहाँ से, क्योंकि रास्ते में जो लेके जाते हैं अभी ऐसी कैफियत हो गई कि लोग लूटना शुरू हो गए थे, तो नेवी और आर्मी के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, रेंजर्स के लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम उनके बहुत मशहूर हैं। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, हम बात किया है कि जब हम अपने पाकिस्तानी फोर्सेस की बात करते हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स, स्पेशली कराची में पाकिस्तान नेवी, तो ये वो जवान हैं जो जहाँ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए चाको चौबंद दिन रात खड़े रहते हैं। इसी तरह अगर अल्लाह ना करे मुल्क में कोई सैलाबी सूरत हाल या ज़लज़लों की सूरत हाल या हम वतनों पर कोई मुश्किल वक्त हो, तो उनके भी शाना बशाना खड़े होते हैं और उन्हें अपनी खिदमत के ज़रिए उनकी मुश्किलात को दूर करते हैं। ये बहुत प्यारी बात है कि अल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज को सलामत रखे, और पाकिस्तान नेवी का बड़ा अहम किरदार है इस वक्त जो हमारी मदद कर रही है। अब अब्दुल गफ़ार सईदी साहब से ये जानते हैं कि आपने जिस तरह बताया कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आपने काम किया, तो मुझे उन इलाकों के नाम बताइए कि जहाँ पे आप लोग ये काम कर रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान का तो जैसे मैंने अभी जिक्र किया आपको, उथल और बेला तक गए, उससे आगे रास्ता नहीं था। अच्छा। तो वो हेलीकॉप्टर के जरिए से तमाम सहूलियात नेवी ने हमें बॉम्ब पहुंचाई, उनके जरिए से राशन पहुंचाया। अब सिंध में जहाँ जहाँ, अच्छा, आपने राशन की बात की, तो राशन में आप लोग ने क्या चीज़ें मुहैया की हैं?
اچھا راشن میں تو ابھی ہم نے شروع کیا لیکن راشن سے پہلے اب راشن سے پہلے یہ ضرورت تھی کھانا کہ لوگوں کو پکانا. کھانا پکا کے دیا جی جائے. جی جی ان جی. کے پاس لکڑیاں نہیں تھی, گیس نہیں تھی, چولہے نہیں تھے, وہ تو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے نا, چاروں طرف سے ان کے پانی تھا. تو ہم نے ان کو کھانا پکا کر 2 ٹائم کھانا ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, بریانی دیتے ہیں, کبھی ان کو سالن روٹی بنا کے دیتے ہیں, پیک کر کے لے کے آتے ہیں. ہمارے لوگوں کو معلوم ہے کتنے لوگ ہیں, اتنے پیکٹ بنا کے لے کے جاتے ہیں, ان کو تقسیم کرتے ہیں, اور مقامی طور پر ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں. اچھا جیسے آپ نے بلوچستان کی بات کی, تو اندرون سندھ کے کون سے علاقے ہیں جو زیادہ سیلاب سے متاثر ہیں اور وہاں مدد کی ضرورت ہے؟ اندرون سندھ میں ایک تو میرپور خاص کا بہت علاقہ جو ہے وہ بہت ڈوبا ہوا ہے. اس کے علاوہ سانگڑ جو ہے, اچھا. سانگڑ کی میں تقریباً 25-30 کلومیٹر میں سے پاکستان نیوی آپریشن کر رہی ہے. 5-6 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے, اس میں کوئی راستے نہیں کہ آپ سڑک کے ذریعے سے جا سکیں. تو آج بھی ہمارے الحمدللہ میڈیکل ٹیم بھی گئی ہے, نیوی کے بوٹس کے ذریعے سے وہ لے کر گئے ہیں, میڈیکل کی سہولتیں فراہم کی ہیں, اور اسی طرح سے کھانا پکا کے بھی دیا ہے, اور آج وہاں پر راشن بھی نیوی کی نگرانی میں الحمدللہ تقسیم ہو رہا ہے. اچھا جیسے یہ تو دیکھیں ہماری فورسز تو فل ٹرینڈ ہوتی ہیں کہ انہیں سب معلوم ہوتا ہے کہ کون سے ایریاز میں کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, تو آپ کی جو میڈیکل ٹیم ہے اس کو بھی آپ لوگ جو ٹریننگ دیتے ہیں کہ اپنی بھی تو حفاظت کرنی ہے دوسروں کے خاطر, یہ بتائیے پہلے. جی بالکل, وہ ڈاکٹر وہ تو پہلے سے معلوم ہوتا ہے ان کو, اور ہمارے مقامی لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں, وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے راستے سیف ہیں کون سے نہیں ہیں. تو وہ خود لے کے جاتے ہیں ان کو, اور وہ ان جگہوں پہ الحمدللہ المستویٰ جاری ہے کہ جہاں بائی روڈ راستے بھی نہیں ہیں, کشتیوں کے ذریعے سے بھی جا رہے ہیں, اور کوئی ایسے شارٹ روٹ بھی انہوں نے مقامی لوگوں نے بتا دیے ہیں کہ وہاں تک پہنچ کر ان کو ہم طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ٹرسٹی ملک عبدالغفار سعیدی صاحب, جو کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی خدمات کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سیلاب زدگان کی مدد کی جا رہی ہے, کس طریقے سے ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے, کھانے پینے کے انتظام اور مختلف باتوں کے بارے میں ہم ضرور ان سے جانیں گے. آپ کے اور ہمارے درمیان چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت ہے زندگی میں, اور ہمارے پروگرام کے نام کا مقصد ہے صحت ہے زندگی, یعنی کہ آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ کی زندگی اچھی ہے. اور آج کل جو ہمارے ملک میں پچھلے 2 سے 3 مہینوں سے برسات کا جو موسم کنٹینیو چل رہا ہے پورے پاکستان میں, اور اب جو سیلابی صورتحال ہے, ان دونوں کے ساتھ جو بیماریاں پیدا ہونے کے خطرات ہیں, اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ فزیشین ڈاکٹر منیر صادق. ان کو کرتے ہیں السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مجھے یہ بتائیے کہ پورے پاکستان میں پچھلے 2-3 مہینوں سے کنٹینیو بارش کا سلسلہ, اب وہ بارش جو ہے وہ سیلابی صورتحال ہو گئی ہے, کس قدر ہم لوگ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کتنے مشکل اور مسائل کا سامنا. اس سیلابی صورتحال میں کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اور برسات کے حوالے سے یہ مجھے بتائیں. دیکھیں, برسات کے حوالے سے تو ہم اس وقت کراچی کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے ڈینگی کا اور ملیریا کا, کیونکہ جہاں پر بھی بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر مچھر کی افزائش ہوتی ہے, اور اس میں دونوں طرح کے مچھر ہو سکتے ہیں. وہ ڈینگی کا مچھر بھی ہو سکتا ہے اور ملیریا کا مچھر بھی ہو سکتا ہے. اس وقت جو کراچی کے اندر اسپتالوں کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے المصطفیٰ ہاسپٹل کے اندر بھی جو ہے کافی تعداد میں ہم مریضوں کو دیکھ رہے ہیں, اور بیڈ کیپیسٹی کا بھی جو ہے وہ پیشنٹس کو پورے کراچی کے اندر مشکلات کا سامنا ہے. تو یہ تو شہر کی صورتحال ہے, تو ہم اندازہ لگائیں جن علاقوں میں مستقل پانی کھڑا ہوا ہے تو وہاں پر بھی ان وباؤں کے پھیلنے کا, ڈینگی اور ملیریا کے پھیلنے کا امکانات ہیں, جیسے کہ کراچی میں کافی مقدار میں تعداد میں لوگ جو ہے نا متاثر ہو چکے ہیں. تو ایک تو وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ پانی سے جو ہے وہ مچھر کی صورت میں یا مکھی کی صورت کے پیدا ہونے کی صورت میں پھیلتی ہیں. اس کے ساتھ ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا ہے, اگر مکھی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ مکھی کے ساتھ جو ہے وہ گندگی بھی پھیل سکتی ہے اور وہ ٹائیفائڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹائیفائڈ, ملیریا, ڈینگی یہ امراض پانی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اور مچھر اور مکھیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ پانی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ اگر گندا پانی پئیں گے تو اس سے وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ آنتوں کی بیماریوں کے ساتھ آ سکتا ہے مریض, خاص طور پہ ڈائریا کے ساتھ یا ایکیوٹ گیسٹرونٹائٹس کے ساتھ آ سکتا ہے, کیونکہ صاف پانی ملنا مشکل ہوگا. ہر جگہ پانی کھڑا ہوا ہے, لوگوں کو صاف پانی تک رسائی ممکن نہیں ہے, گھر پانی میں ڈوب چکے ہیں, تو ڈائریا کے ہونے کے امکانات ہیں. اسی طرح ٹائیفائڈ کے ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں, اور بھی پیٹ کی تمام بیماریاں اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہیضہ وغیرہ یہ سب کچھ ممکن ہے اس کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ مختلف جگہوں پہ لوگوں کو ریسکیو کر کے رکھا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ ایک جگہ پر موجود ہیں, تو ایک دوسرے سے لگنے کی بیماریاں بھی ان میں ہو سکتی ہیں. بالکل قریب وہ تمام بیماریاں جو کہ تنگ ماحول کے اندر ہوتے ہیں اس کے امکانات بھی ہوتے ہیں, جیسے جلدی امراض ہیں. جلدی امراض ویسے بھی اگر جو فنگل انفیکشنز ہوتی ہیں, اگر مستقل نمی میں پیر رہیں یا جسم مستقل نمی میں رہے تو اس سے فنگل انفیکشن ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. دوسری بیکٹیریل انفیکشن, اسکن انفیکشن بہت کامن ہوتی ہیں, اور یہ اسکن انفیکشن کنٹیجیس بھی ہو سکتے ہیں, یہ دوسرے کو لگ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ قریب ہونے کی وجہ سے سانس کی بیماریاں یہ بھی متاثر کر سکتی ہیں, لیکن زیادہ امکانات جو ہے وہ معدے کی بیماریاں
اور ٹائیفائڈ ڈینگی ملیریا کے ہونے کے امکان. ٹھیک ہے ناظرین کرام، ڈاکٹر منیر صادق سے تو ہم ان مختلف ڈیزیز کے بارے میں ڈیٹیل سے جانتے رہیں گے، لیکن ان ڈیزیز کے ہونے کے بعد جو بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہیں اور ان کو ادویات کی ضرورت ہے، تو اس بارے میں جانتے ہیں ہم المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ٹرسٹی عبدالغفار سعیدی صاحب سے کہ غفار سعیدی صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور ان کو ادویات کی بھی ضرورت ہے، تو آپ یہ کیسے مینیج کر رہے ہیں ادویات پہنچانے کا انتظام لوگوں کو؟ ہم نے یہاں سے المصطفیٰ سوسائٹی کی اپنی ایمبولینس کے ذریعے سے میڈیسن اور میڈیکل کی پوری ٹیم، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل کے لوگ ہم نے الحمدللہ یہاں سے روانہ کیے ہیں. وہ ڈاکٹر ان کو چیک کرتے ہیں اور دوائیاں جو موجود ہوتی ہیں وہ دوائیاں ان کو دیتے ہیں. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بہت سارے آپ کی جو ٹیم ممبرز جا رہے ہیں تو ان کی آپ نے حفاظت کے لیے کیا انتظام کیا؟ مطلب ان کو سمجھایا ہوا ہے کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ بتائیے. جی، ان کو اپنی حفاظت کے اعتبار سے دیکھ، تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مچھر اس وقت سندھ میں بے تاشا ہیں. میں خود پریکٹیکلی جب گیا ہوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ کس طرح سے قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے موسفل جو ہے موسفل لے کے گئے، اور مچھردانیوں کی بھی اس وقت بہت شدید ضرورت پڑ رہی ہے، مچھردانیاں ان کو پہنچا رہے ہیں. تو اپنے لوگ بھی ان کو بھی ہم احتیاطی تدابیر جو ہے، وہ تو خود ماشاءاللہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے لوگ پہلے سے ٹرینڈ ہیں، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے پہلے اپنی بچائیں گے تو دوسروں کی جان بچے گی نا. بالکل ایسے اپنی حفاظت بھی ضروری. جی، اپنی حفاظت ان کو بالکل وہ فرسٹ ہے، تو اس طرح سے وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. ناظرین ہم بات کی کہ خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ جو ہے حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، یعنی کہ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، تو یہ بندہ جانے اور اللہ جانے، بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس وقت معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو نا خدمت کے لیے چن لیتا ہے. یہ بڑی نیکی کی بات ہے کہ حقوق العباد ایک ایسی عبادت ہے جس کے بنا پہ بندہ بہت بلند درجات حاصل کر لیتا ہے. چلتے ہیں ڈاکٹر منیر صادق کی طرف، ان سے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مجھے آپ نے ابھی مختلف ڈیزیز کے بارے میں بتایا، ٹائیفائڈ، ملیریا، ڈینگی، ڈائریا. اب بہت سارے ایسا ہوتا ہے کہ پانی جب کھیتوں سے گزر رہا ہے اور خدا نخواستہ کوئی سانپ بچھو وغیرہ آ گئے، انہوں نے کاٹ لیا، تو ایسی کوئی فرسٹ ایڈ جو بندہ فوری طور پہ کر سکے، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے جاتے تو ٹائم لگے گا ڈیفینیٹلی. دیکھیں اس میں مختلف قسم کے جو ہے نا وہ سانپوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو کوبرا سانپ ہوتا ہے، ایک وائپر سانپ ہوتا ہے. تو کوبرا سانپ زیادہ تر جو ہے وہ نیوروٹاکسک ہوتا ہے، یعنی دماغ پہ اثر انداز ہوتا ہے اور باقی جسم میں بھی ظاہر سی بات ہے خون کے خلیوں میں توڑ پھوڑ کر سکتا ہے. ایک سانپ کی قسم ہوتی ہے جس کو ہم وائپر کہتے ہیں. وائپر سے خون کی دوران پہ اثر پڑ سکتا ہے، خون کے شریانوں پہ اثر کر سکتا ہے، خون کے خلیوں پہ اثر کر سکتا ہے. بہرحال اس کا زہر کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس حصے کو جہاں پر سانپ نے کاٹا ہے اس کو اموبلائز کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کو حرکت کم سے کم دینی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد جو ہے ٹائٹ بینڈیج باندھ سکتے ہیں تاکہ اس کا زہر جو ہے نا وہاں سے دوسرے جسم کے حصے میں نہ جائے. باقی جو ہے وہ جب تک کہ اس کو بیسک ہیلتھ یونٹ میں لے کے جایا جائے، اس کی بیسک جو اگر قریبی ہے کسی جگہ پر آپ لے جا سکتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی آئی وی لائن مینٹین کی جائے، یعنی شریان کے رستے سے دوائی کا رستہ جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. باقی ظاہر سی بات ہے کہ اسپیسیفک ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے، اور اسپیسیفک ٹریٹمنٹ میں اینٹی اسنیک وینم ہوتا ہے، یعنی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو بچھو کے لیے اور جو ہے وہ سانپ کے زہر کے لیے کے خلاف مؤثر ہوتی ہیں. تو وہ پھر قریبی ہاسپٹل میں ہی اچھا، اویلیبل جیسے اب کسی کو جو اتنے سارے لوگ ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، کسی کو فیور ہو گیا ہے، تو اب اسے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اسے ڈینگی ہے، ملیریا ہے یا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے؟ تو ایسے پتہ ٹیسٹ تو اتنی جلدی ہو نہیں سکتا، تو اس حوالے سے کیئر بتایا. دیکھیں کچھ بنیادی چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ کچھ ٹپیکل علامات ہوتی ہیں. مرض تو بہرحال کتاب پڑھ کے نہیں آتا، مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ ڈینگی جو پریزنٹ کرتا ہے وہ شدید جسم میں درد، جس کو ہم بون بریکنگ پین کہتے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، شدید سر میں درد اور کے ساتھ آ سکتا ہے. ٹھیک، اس کے علاوہ متلی الٹی ہو سکتی ہے اور بخار اس میں ہوتا ہے. بخار تیز بخار ہو سکتا ہے. پھر جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ بخار کی شدت میں کمی آتی ہے. ملیریا میں بخار سردی کے ساتھ آتا ہے اور یا تو 24 گھنٹے کے بعد آئے گا یا 48 گھنٹے کے بعد آئے گا یا 72 گھنٹے کے بعد آتا ہے، اور وہ تیز بخار ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ کم بھی ہو جائے گا. اچھا، اس کے مقابلے میں ٹائیفائڈ کی اگر ہم بات کریں، ہم نے ڈینگی کی بات کی کہ ڈینگی میں شروع میں زیادہ ہوتا ہے لیکن چوتھے پانچویں دن وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم ٹائیفائڈ کی بات کریں تو ٹائیفائڈ میں شروع کے دنوں میں بخار کی شدت کم ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اس کی شدت بڑھتی جاتی ہے. تو اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے گا تو بخار ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے ملیریا ہو یا ڈینگی. جب
چاہے ملیریا ہو یا ٹائیفائڈ، جب تک اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کی جائے گی بخار ٹھیک نہیں ہوگا. جبکہ ڈینگی چونکہ وائرل انفیکشن ہے تو بخار تو خود بخود ٹھیک ہونا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی علامات جو ہیں جسم میں درد اور الٹی متلی یہ شدت کافی زیادہ ناظرین، ہم ہوتی ہے. بات کیا کہ جب ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف پروگرام کرنا نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو جو آگاہی فراہم کرنا ہے. دیکھیں اس وقت جو صورت حال ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے کہ وہ تو صرف اپنی جان بچانے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں اور ان کو کھانے پینے کی اشد ضرورت ہے، دوائیوں کی بھی ضرورت ہے. لیکن جو لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور جو احتیاطی تدابیر وہ جان لیں تو وہ لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان لوگوں تک پہنچا سکے وہ بات. کیونکہ جہاں ان لوگوں کو رکھا گیا ہے ابھی نہ ہی ان کے پاس یقینی طور پر ٹی وی ہوگا نہ کوئی کیبل ہوگا جس کی بنا پر وہ یہ سب چیزیں دیکھ سکیں. تو جو کوئی بھی اس پروگرام کو دیکھے وہ ضرور لوگوں کی خدمت کے لیے اس اویئرنیس کو پھیلائیں. اور اب چلتے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ٹرسٹی کی طرف. عبدالغفار سعیدی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور اس وقت جو سیلاب زدگان کے حوالے سے مدد کی جا رہی ہے تو یہ سب کیسے مینیج ہوتا ہے؟ فنڈز وغیرہ کہاں سے آتے ہیں، کس طرح ہوتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے پورے پاکستان کے کراچی کے لوگ خاص طور پہ اس میں بہت پیش ہیں، اور خود المصطفیٰ سوسائٹی کی ایکٹیویز وہ سوشل میڈیا پہ اور اس کو دیکھتے ہیں. اور خود حنیف طیب صاحب بھی اور ہماری ٹیم پوری، ڈاکٹر عبدالرحیم، احمد رضا طیب اور تمام لوگ جو ہیں وہ مختلف مخیر حضرات سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ مدد کرتے ہیں. اور اب بھی کراچی کے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اور الحمدللہ جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پیسے بھی پہنچا رہے ہیں، راشن بھی پہنچا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جس طرح سے حاجی صاحب کی قیادت میں یہ تمام چیزیں انشاءاللہ جاری ساری اچھا، رہیں گی. اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ جو آپ کی ٹیمز جا رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کون کون سی چیزیں سامان کے لیے دے رہے ہیں؟ کھانا پینا، ادویات یا رہائش کے حوالے سے بنیادی ضرورت کی چیزیں، اس حوالے سے بتائیے. اس وقت تو جو سندھ میں ہمارا آپریشن چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں نے بتایا کہ بیسک نیڈ اس وقت بالکل پکے ہوئے کھانے کی ہے کہ ایک پکا ہوا کھانا ان کو مل رہا ہے. دوسرا ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ٹیم ہماری الحمدللہ چلی گئی ہے. باقی ہم اپنے راشن کا بھی کچھ ایسی جگہوں پہ جو لوگ کھانا پکا سکتے ہیں، آج سے ہمارے مختلف سندھ کے اندرون سندھ میں نیوی کے تعاون سے انہوں نے راشن تقسیم کرنا بھی شروع کر دیا ہے. تو الحمدللہ. اور اب اس وقت جو ضرورت ہے وہ جو وہاں سے نیڈ ہو رہا ہے، ایک تو ٹینٹ کی بڑی شدید کمی ہے. ٹینٹ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے مخیر اعضاء سے بھی گزارش کروں گا کہ جن کے رابطے میں ہوں تو وہ ٹینٹ ہمیں پرووائڈ کریں، مچھردانیاں پرووائڈ کریں. تو مچھردانی کیونکہ اب ڈاکٹر صاحب نے جسے بتایا کہ ملیریا اور ڈینگی کا بہت زیادہ ہے، اور میں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایسے شہر کے علاقے، میرپور خاص شہر میں گیا، ان کے اسکول کے اندر جو پناہ لیے ہوئے لوگ ہیں اس اسکول کے اندر بجلی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. 3-4 کمروں کی چھتیں گری ہوئی ہیں، بغیر بجلی کے، بغیر اس کے وہ اس میں رہ رہے ہیں. اور ان کے دونوں طرف جو خالی جگہ پڑی ہے وہ پانی سے 1-2 فٹ پانی سے بھرا ہوا ہے، اور اس پانی کے اوپر مچھروں کی پوری تہہ ہے. اور جیسی مغرب ہوتی ہے وہ سارے مچھر اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم اپنے سامان کے ساتھ پچھلے دنوں جو ہے وہ لوشن بھی لے کے گئے کہ مچھروں سے کہ بچوں کو آپ لگا دیں تاکہ اسے محفوظ ہو سکیں. پیناڈول کے ہم نے ایک پتا بھی اس میں ہر ایک اس میں دے دیا ہے کہ ابھی بخار کسی قسم کا بھی ہو تو کم از کم فوری طور پہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ وہ پیناڈول لے لیں. ڈائریا کی شکایت بہت زیادہ وہاں پر ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا بھی کہ، اور بہت سارے جگہوں پہ ایسے ہم نے دیکھا کہ جو پانی وہاں کھیتوں میں کھڑا ہوا ہے وہ پینے پہ مجبور ہیں لوگ. اب جو این جی اوز ہیں وہ لے کے آتی ہیں 1 لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر کی بوتل. اب 5-5 6 آدمی اگر ایک کیمپ میں رہ رہے ہیں تو ان کو پانی کی تو بہت اتنا سارا پانی لے جانا بھی تو مشکل ہے نا، بہت مشکل کام ہے. تو اب کوشش کر رہے ہیں کہ بڑی پانی کی بوتلیں بھی لوگوں نے شروع کر دی کہ 15-16 لیٹر کی، تو ان کو پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ اچھا پانی پیئیں گے. تو یہ ڈائریا کی ایک خاتون میں میرپور خاص میں ایسی ملی کہ جس کا بچہ 2 سال کا، وہ بیچارہ ڈائریا کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. تو اب فلیجل کی ٹیبلٹ بھی ہم نے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس میں دے دی کہ بھی اگر کسی کو مسئلہ فوری طور پہ ہوتا ہے کہ فلیجل اور یہ پیراڈول ہے تو اس ٹائپ کی چیزیں ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہیں فرسٹ ایڈ کے طور پہ. ٹھیک ہے ناظرین کرام، جس طریقے سے عبدالغفار سعیدی صاحب نے آپ سے اپیل کی ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنا حصہ بالکل ڈالیں، یہ کار خیر ہے. اور اس کے علاوہ وہ ہماری گھریلو مائیں بہنیں خواتین جو ایسی جگہوں پہ نہیں جا سکتی، ڈیفینیٹلی جانا بھی مشکل ہے، پہلے تو شکر کریں اللہ پاک کا کہ اس نے آپ کو محفوظ رکھا ہے. اور جو لوگ اس مشکل وقت میں مشکل سے گزر رہے ہیں آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں. آپ کے جو ایسے کپڑے جو آپ کو استعمال میں نہیں ہے، جو اچھے صاف ستھرے، وہ اپنی بہنوں کو پہنچا سکتی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء پہنچا سکتی ہیں، اور خواتین کی ابتدائی ضروریات کے سامان پہنچا سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیں نیکی کرنے کے لیے آپ کو ایک برج کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو دیں، وہ لے جا کے آپ کی جو نیکی کا سامان ہے وہ پہنچا دے گا. اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ جس طریقے سے عبدالغفار سعیدی صاحب نے بتایا کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی یا المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ہمیشہ خدمت خلق کے لیے کوشاں رہتا ہے، کیسے بھی حالات ہوں لیکن خدمت خلق جاری و ساری رہتی ہے، جس طریقے سے ابھی سیلاب زدگان کی مدد کی جا رہی ہے. اب چلتے ڈاکٹر منیر صادق صاحب، ایک ان سے یہ بات ضروری جانتے ہیں کہ جس طرح ہم نے مختلف ڈیزیز کا ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری بیماریاں بچوں اور بڑوں کو یکساں متاثر کرتی ہیں یا کوئی ایک خاص ایج گروپ کے لوگوں کو؟
دیکھیں بچوں اور بڑوں دونوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ جن کی بھی مدافعت کم ہے، بچے جو کہ بچے کمزور ہیں وہ زیادہ جلدی متاثر ہو سکتے ہیں، یہ بڑے یہ بزرگ یہ جوان بھی جن کی اپنی مدافعت کم ہے یا کسی بیماری کا پہلے سے شکار ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان میں موجودہ بیماری سہنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اچھا ایک چیز اور جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ جہاں ہم نے بیماریوں کی بات کی تو وہاں ایک بہت بڑا جو ہے وہ غذائی قلت کا اور میل نیوٹریشن کا ہے، کیونکہ بچے ویسے بھی پاکستان میں میل نرشڈ ہیں، تو اس سیلاب کی صورتحال میں جو بڑے متاثر ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ سب سے زیادہ جو متاثر ہوں گے وہ بچے متاثر ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ بچہ ہر چیز نہیں، خاص طور پہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ ہر چیز نہیں کھاتا، زیادہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ دودھ کے اوپر ہوتا ہے یا سافٹ ڈائٹ یا جو ہے وہ ارلی ویننگ کے جو ڈائٹس ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے، تو بچوں میں غذائی قلت ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اور ایک اور بات جو آپ کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا، جو آپ نے پانی کے حوالے سے بات کی ہے کہ پانی کو ماس لیول پہ کلیننگ کرنے کے لیے جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ کلورینیشن کا ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے کہ کتنی مقدار میں بھی لے کے جائیں، لیکن پانی کو آپ وہاں پر استعمال کریں گے تو ختم ہو جائے گا، تو یہاں سے ٹرانسپورٹ کرنا بھی ایشو ہے، تو کلورینیشن ایک آسان اور سستا طریقہ ہے جس کے طریقے سے کلورین کی ٹیبلٹس آتی ہیں اور اس کے ایک اسٹینڈرڈ فارمولہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کیلکولیٹ کر کے سرٹن اماؤنٹ آف گرامز آف کلورین جو ہے وہ ٹینک میں ڈالتے ہیں، تو جس ٹینک میں یہ ڈالی جاتی ہے اس سے ٹائیفائڈ کا جراثیم ختم ہو جاتا ہے، اس سے موسٹلی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ دوسرے دیسی طریقے جس طرح پھٹکری ہے اس سے سیڈیمنٹ سے یہ مٹی وغیرہ بیٹھ سکتی ہے، پانی کو چھانا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جتنے بھی جراثیم ہیں وہ سمپل کلورینیشن سے کلورین کرنے سے وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، اگر آپ ماس لیول پہ کرنا چاہتے ہیں دور دراز علاقوں میں تو کلورینیشن کے ذریعے پانی وہ طریقہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ٹرسٹی جو بتا رہے ہیں کہ سیلابی صورتحال سے کس طریقے سے مدد کی جا رہی ہے لوگوں کی، اور سیلابی صورتحال میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیر صادق۔ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت ہے زندگی میں، اور اب چلتے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ٹرسٹی کی طرف، ان سے یہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، اور چونکہ پاکستان فورسز آپ کے ساتھ ریسکیو میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں، تو آپ نے جگہوں کا انتخاب کیسے کیا کہ لوگوں کو مختلف جگہوں پر ٹھہرانا ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی پورے ملک میں ہر چھوٹے بڑے شہر میں ہمارے لوگ موجود ہیں، وہاں پر تنظیم موجود ہے، ہمارے کارکنان موجود ہیں، اور وہاں سے ہمیں رپورٹیں ملتی ہیں کہ کس جگہ پر کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کون سا علاقہ زیادہ ڈسٹرب ہے، تو ان کی مدد سے، ان کی رہنمائی سے پھر ہماری یہاں سے ٹیمیں روانہ ہوتی ہیں، جو جو چیزیں وہاں ضرورت پڑتی ہیں اس کے حساب سے ہم یہاں سے بھیجتے ہیں۔ جیسے بہت سارے اسکول اور کالجز میں بھی آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی لوگوں کو رہائش کا انتظام کیا گیا، یا مختلف ایسی جگہوں پہ جو خالی تھے گھر وغیرہ لوگوں نے وہ دیے ہیں تاکہ لوگ اسے رک سکیں، تو آپ لوگ ادھر کھانے پینے کے انتظام کیسے کر رہے ہیں؟ اب جیسے اسکول کا آپ نے کہا نا، اس میں ہمیں مختلف جگہوں سے، سندھ سے بھی، میرپور خاص وغیرہ سے، کہ بھی وہ اسکول میں آ کے مقامی لوگ رہ رہے ہیں ابھی، اب وہ اسکول کھلنے بھی ہے، بچوں کو اسکول بھی جانا ہے، تو اب ہم جو اپیل کر رہے ہیں آپ کے پروگرام سے کہ ٹینٹ کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے، خیمے اگر کس کے پاس ہیں ہمیں پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم خیمہ بستی لگا کے جتنے دن جب تک وہ پانی نہیں اترتا تو اسکول خالی کرا کے، تاکہ بچوں کو نقصان بھی نہ ہو اسکول کا، اور اس خیمہ بستی میں ان کو منتقل کر دیا جائے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بھی آپ جو اپیل کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں۔ تو ہم باقی بھی المصطفیٰ کے تمام لوگوں کو موجود ہے، نمبر بھی موجود ہیں، گلشن اقبال ہمارا سینٹر ہے، حاجی حنیف طیب صاحب، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ امانت کے طور پہ الحمدللہ مستحق تک پہنچے گا۔ تو آئیں، قدم بڑھائیں، المصطفیٰ کا ساتھ دیجئے، جس طرح سے دیگر این جی اوز اور بھی کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ المصطفیٰ سوسائٹی بھی شانہ بشانہ کام کر رہی ہے۔ تو کراچی بہت بڑا ایک سخی دل لوگ یہاں رہتے ہیں، اور کراچی پورے پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی افراد کسی بھی ملک میں آ جائے، بلوچستان میں آئے، سندھ میں آئے، کشمیر میں آئے، تو یہاں کے لوگ پیش ہوتے ہیں۔ تو میں اب پھر کراچی کے لوگوں سے اپیل کروں گا، اور ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں، جتنے مخیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہ دیکھیں پہلے ہی کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، کرونا کا 2 سال 2.5 سال کا پیریڈ ہمارے ساتھ گزرا، فیکٹریاں متاثر ہوئی، صنعت کاروں کا بہت نقصان ہوا، لیکن پھر بھی ان کے بڑے دل ہیں، اللہ نے ان کو سخی بنایا ہوا ہے، اور ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں، قدم بڑھائیں، اور ان اپنے بھائیوں کی مصیبت زدہ جو لوگ ہیں اس وقت ان کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں اس میں کمی نہیں ہوتی۔
تو اللہ اس میں برکتیں عطا بالکل فرماتا ایسے ہی ہے، ہے. بالکل تو ایسے. انشاءاللہ میں آپ سے اپیل جن جن چیزوں کی کر رہے ہیں, ہمارے نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہیں, ای میل ایڈریس بھی ہے, آپ آئیں المصطفیٰ میں, آپ رابطہ کریں, بالکل. اور جو سامان دینا چاہتے ہیں سامان دیں, جو پیسے دینا چاہتے ہیں پیسہ دیں, ہم ان کو وہاں یہاں سے سامان خرید کے بھیجیں گے. جو کھانا کی جو صورتحال وہاں چل رہی ہے ان کو یہاں کھانے کے لیے ہم لوگوں کو پیسے بھیج رہے ہیں, مقامی لوگوں کو, وہ وہاں کھانا بنا کے تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ناظرین، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ٹرسٹی عبدالغفار سعیدی صاحب نے جس طریقے سے ڈیٹیل میں بتایا کہ المصطفیٰ کس طرح کام کر رہا ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دیکھیں اسکول کالجز جو بچوں کے بھی بند تھے اور وہ کھل گئے باقاعدہ, تو اس جگہ کو بھی اگر چینج کیا جائے گا تو ٹینٹ کی بہت ضرورت ہے. جس طریقے سے انہوں نے اپیل کی ہے, جو مخیر حضرات ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا, دل بھی عطا کیا, وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں. حقیقت کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال وقت پڑنے پہ ابھرے گی, تو میں یہ کہتی ہوں کہ نیکی کر دریا میں ڈال کے اللہ تعالیٰ اس نیکی کی بدولت آپ کے اوپر مشکل وقت آئے نہ. یہ بہت پیاری دعا ہے اگر اس کو سمجھیں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے ہم پانی کی حوالے سے بات کر رہے ہیں, آپ نے بہت ساری ڈیزیز بتا دی, اب بہت ساری جگہوں پہ پانی کنٹینیو کھڑا رہتا ہے, اس صورتحال میں کس ڈیزیز کے ہونے کے خطرات ہوتے ہیں؟ پانی ایک جگہ پر کھڑے رہنے سے تو پھر وہی بات ہے کہ 3 تو بیسک میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ وہی زیادہ دیر کھڑا رہے گا تو گندگی ہوگی, اور گندگی سے تمام قسم کے جو جراثیم ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں, اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ ملیریا, ٹائیفائڈ کے علاوہ اسکن انفیکشنز جو ہے نا, وہ ظاہر سی بات ہے اب کیچڑ میں جو لوگ یا گندے پانی میں پھرتے ہیں تو ان کے فنگل انفیکشنز, پیروں کی اسکن کی انفیکشن, سیلولائٹس, یہ جو اسکن کی انفیکشنز ہوتی ہیں, خاص طور پہ اگر جن لوگوں کا مدافعت کم ہے جیسے شوگر کے مریض ہیں, ان میں یہ زیادہ ہو سکتی ہے, اسکن کی انفیکشن زیادہ ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب چلیں, یہ تو سیلابی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آج کل جو برسات کا موسم ہے, آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پاس او پی ڈی میں میکسیمم پیشنٹ اسکن کمپلینٹ کے ساتھ آ رہے ہیں؟ آج کل تو ڈینگی کے بہت پیشنٹ دیکھ رہے ہیں. اچھا. فیور کے بہت زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں, ان میں موسٹلی پیشنٹ فیور کے جو ہے وہ ڈینگی کے ہیں. کووڈ تو تقریباً کافی حد تک کم ہو گیا, کووڈ نہیں دیکھا جا رہا ہے اتنا. اور ڈینگی کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ملیریا ہے, اور ملیریا میں بھی آگے قسمیں ہوتی ہیں. پاکستان میں زیادہ تر وائیویکس ملیریا ہے. وائیویکس ملیریا عمومی طور پہ جو ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا فیلسیپیرم ہوتا ہے, لیکن اگر اس کو علاج نہ کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے خون کی کمی اور پلیٹلیٹ کا کم ہونا بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طرح سے ڈینگی میں ہوتا ہے. تو ہم وائیویکس بھی دیکھ رہے ہیں, فیلسیپیرم بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو مریض دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ ڈینگی کے پیشنٹ دیکھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈینگی کا مرض ہے تو کون سی اسٹیج میں جا کے آپ کو لگتا ہے کہ اب پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس حوالے سے؟ دیکھیں ویسے صورتحال, ایک صورتحال تو جو ہے جو شہروں میں, اور ایک صورتحال جو سیلابی علاقوں میں, وہ ظاہر سی بات ہے مختلف ہے. تو ضرورت داخلے کی اس وقت ہوتی ہے جب پیشنٹ میں کمپلیکیشن ہوتی ہے, پیچیدگی ہوتی ہے. 2 بنیادی طرح کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جب وہ پلیٹلیٹ پہ اثر کرتے ہیں جس کو ہم ڈینگی ہیمریجک فیور کہتے ہیں, جس سے خون کا رساؤ جو ہے وہ منہ کے ذریعے یا یورین کے ذریعے یا پخانے کے ذریعے پیشنٹ کو ہو سکتا ہے, یا جسم میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ جو خطرناک کمپلیکیشن ہے جس کا اکثر لوگوں کو نہیں علم, وہ ڈینگی شاک سنڈروم ہے. دوسرے الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ خون کی شریانوں میں سے پانی کا رساؤ ہوتا ہے, اور جب پانی کا رساؤ ہوتا ہے تو بلڈ پریشر ڈراپ کرتا ہے. تو بلڈ پریشر ڈراپ ہونے کی وجہ سے جو جسم کے اہم اعضاء ہیں جیسے گردے ہیں, جگر ہے, یہ متاثر ہو سکتے ہیں, اور اس کی بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے. تو اس ایسے پیشنٹ کے اندر ہائیڈریشن یعنی فلوئڈ انٹیک بہت اچھا رکھنا ہوتا ہے. تو ہم اگر ویسے پیشنٹ کو مانیٹر کرتے ہیں, اس کا ہیموگلوبن بھی دیکھتے ہیں, اس کا پلیٹلیٹ بھی دیکھتے ہیں, اس کا بلڈ پریشر بھی مانیٹر کرتے ہیں. تو سیلابی علاقوں میں, دور دراز کے علاقوں میں ہر چیز وہاں پر ممکن نہیں ہے. تو ایک چیز کا خیال رکھیں کہ مریض کو زیادہ دیر بخار نہ ہونے دیں. ایک ہمارے ہاں جو ایک توہمات میں سے ایک توہم یہ پائی جاتی ہے, وہم یہ پایا جاتا ہے کہ بخار کی صورت میں جو ہے نا کمبل اڑا دیا جاتا ہے, سردی لگ رہی ہے یا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ٹمپریچر اور زیادہ رائز کرے گا, بخار بڑھے گا اور پانی کی کمی ہوگی. تو ایسا ہرگز نہ کریں. اسپنجنگ کریں, بخار کم کرنے کے لیے پیناڈول دیں. اگر پیشنٹ کو وامٹنگ ہو رہی ہے تو وامٹنگ کو روکنے کے لیے جو دوائیاں میڈیسن اویلیبل ہیں وہ دیں, اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اس کا ہائیڈریشن اچھا رہے, تاکہ اس کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو. تو ڈینگی میں زیادہ تر مریض جو پیچیدگی میں جاتے ہیں وہ بلڈ پریشر کم ہونے کی وجہ سے جاتے ہیں. پلیٹلیٹ کم ہونا اتنا زیادہ مسئلے کی باعث نہیں ہوتا لوگوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے آپ نے ڈائرے کی بات کی, الٹی موشن ہو رہے ہیں, کچھ ایسے ٹپس بتا دیں جو ان لوگوں تک پہنچے کہ یہ اگر فوراً ڈاکٹر کے پاس نہ جا سکے تو کیا احتیاطی تدابیر خود سے مطلب. دیکھیں ڈائریا کے میں تو زیادہ تر ڈائریا جو ہوتے ہیں وہ وائرل ہوتے ہیں, اور عمومی طور پہ جو ہے وہ ڈائریا میں اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ بالکل پانی کی طرح ڈائریا ہو, 8 سے زیادہ موشن ہو رہے ہیں یا کریمپس ہو رہے ہیں یا ڈائریا میں ساتھ میں بلڈ آ رہا ہے تو پھر اینٹی بایوٹک کی تو ضرورت لازم ہو جاتی ہے. پانی کی کمی کو جتنا پورا کیا جا سکے, خاص طور پہ او آر ایس کی مدد سے. لیکن اگر او آر ایس اویلیبل نہیں ہے تو آسان طریقہ جو ہے وہ چاول کا پانی ہے. چاول کے پانی کو
میں نمک اور چینی ڈال کے اگر آپ وہ دیں گے تو وہ او آر ایس والا کام کرتا ہے. تو ایسے علاقوں میں جہاں پر او آر ایس نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے جب ڈائریا پھیلے گا تو پھر او آر ایس کے بھی مارکیٹ میں کم ہو جاتا ہے. تو چاول کا پانی ابال کے اس میں نمک اور چینی ڈال کے بچے کو دیا جائے تو وہ بھی قلت کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا ٹائم جو اختتام کی طرف سے، بس ایک سوال میرے ذہن میں تھا، میں عبدالغفار سعیدی صاحب سے پوچھتی چلوں کہ جو آپ کی اتنی ساری ماشاء اللہ ٹیمیں جا رہی ہیں مختلف ایریاز میں، تو آپ کی ہاسپٹلس کے لیے بھی تو ٹیم ضرورت ہوتی ہوگی، تو کیسے مینیج کرتے ہیں کہ ہائر کرتے ہیں ڈاکٹرز دوسری طرف سے؟ اس میں کچھ ڈاکٹر تو ہمیں مقامی طور پہ مل گئے وہاں پر کہ یہاں سے ڈاکٹر اپنے جو کنسلٹنسی کر رہے ہیں، جو او پی ڈی کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے لیا ہے. لیکن زیادہ تر ہم نے مقامی طور پہ جو ڈاکٹر وہاں اویلیبل ہیں، جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، کچھ اور این جی اوز چلا رہی ہیں، جو ہمارے دوست احباب وہاں پر ہیں، ان سے ہم رابطہ کیا ہے تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جس سیلابی صورتحال پہ آپ کو تفصیل سے آگاہی دی کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اور اس میں جو سیلابی صورتحال میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹر منیر صادق نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا. یقینی طور پہ آپ لوگوں کو آگاہی ملی ہوگی. اور بات کیا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی جتنی زیادہ مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ ہمارا درجہ بلند ہے. اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے جو اس صورتحال سے محفوظ ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ جو اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ پاک اس صورتحال سے ہم سب کو جلد سے جلد نجات دے. اور ہمارے پاکستان فورسز کا بہت شکریہ جو ہر قسم کے حالات میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ہماری طرف سے بہت سلام ہے. ناظرین کرام، اپنے پسندیدہ پروگرام صحت ہے زندگی سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.